रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आज सीरत कोर्स में हमारा आखिरी सेशन है। गुज़श्ता कल हमने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस समाज और मुआशरे को तश्कील दिया और जिस रियासत की बुनियाद रखी, उन बुनियादों को समझने की कोशिश की थी और उन पे चंद गुजारिशात पेश की थी और आप हजरात से अर्ज किया था कि उस मौजू पे मजीद रेलिवेंट मटीरियल का भी मुताला फरमाएं। आज जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के दो अहम तरीन गोशे, उन पे चंद गुजारिशात पेश करनी है और इसी के साथ इंशाल्लाह हमारा आज का कोर्स सीरत कोर्स जो है वो इस मुबारक महीने में जो शुरू किया वो मुकम्मल हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो मुबारक सीरत मुबारक के दो हिस्से, सोशल वर्कर होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सोशल वर्कर अगर देखा जाए तो आपकी सीरत मुबारक से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर बात है कि नबी होने के साथ साथ एक समाज और मुआशरे का हिस्सा थे और अपने मुआशरे में जिस तरीके से आप सोशल और वेलफेयर के काम किया करते थे, अपने दोस्त अहबाब भी थे, ताल्लुक वाले थे, उनके साथ आपके ताल्लुकात की नौइयत क्या थी। दोनों मौजू बहुत अहम है, रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक हैं। आजकल जो हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया के और ख़ासकर वतन अज़ीज़ के जो मारूज़ी हालात हैं, उनमें भी इस पहलू पर गुफ्तगू वो बहुत ज़रूरी हो जाती है एक दर्जे में, और हमारे लिए सीखने के लिए इंशाल्लाह इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, दोनों पहलुओं के हवाले से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सोशल वर्कर, समाजी खिदमत गुजार और अपने दोस्त अहबाब के साथ आपके ताल्लुकात की नौइयत क्या थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत अगर सोशल वर्कर के एतबार से देखें तो गुफ्तगू हमारी तीन बुनियादी निकात पे होगी शुरू में, आगे जाके फैल जाएगी। नंबर एक, सोशल वर्क है क्या? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हैं, दाई हैं और पैगाम पहुंचाने के लिए तशरीफ लाए थे इंसानों तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो दाई होने के साथ-साथ क्या सोशल वर्कर होना, ये कैसे जमा होंगे? और नंबर 3, अगर एक दाई सोशल वर्क को इख्तियार करता है, फलाह आम्मा को, रिफाह आम्मा को, सोशल एक्टिविटीज़ को अपना वो ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है, तो क्या उसकी दावत के अंदर ये चीज़ उसको मुफीद होगी, फ़ायदा देगी, या उसके कुछ और तरह के असरात होंगे? दावत किसी चीज़ की भी हो, याद रखिए, अगर दीन की दावत है, उसके साथ आप साथ-साथ सोशल वर्कर भी हैं। किसी और पैगाम को, किसी एजेंडे को, किसी फ़िक्र को आप फैलाना चाहते हैं, वो अच्छी है, बुरी है, इससे बेनियाज़ होकर जैसी कैसी भी फ़िक्र है, अगर उस फ़िक्र के हामिलीन सोशल वर्कर्स भी हैं, तो उनकी फ़िक्र का दायरा-कार क्या फैलेगा, कितना फैल जाएगा या वो सिकुड़ जाएगा, ये भी पहलू आप हज़रात के सामने आएँगे। तो सोशल वर्क है क्या? सोसाइटी के कुछ मुश्तरका हुकूक होते हैं इंसानों पे। हमारे कुछ अपने हुकूक हैं, अपनी ज़ात के हैं, हमारे घरवालों के हैं, हमारे गली मोहल्ले के हैं, हमारे सेक्टर के हैं, हमारे बस्ती, शहर, सूबे, मुल्क के हैं। तो कुछ तो हमारे इनफरादी हुकूक होते हैं जो हमें हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, और कुछ इज्तिमाई नौइयत के हुकूक होते हैं। सोसाइटी का जो मुश्तरका हक इंसान के ज़िम्मे है, उसे अदा करने की लगन और कोशिश सोशल वर्क या समाजी खिदमत कहलाती है। अगर ये हुकूक रियासत अदा करे तो रियासत वेलफेयर स्टेट बन जाएगी, और अगर कोई इनफरादी तौर पे कोई शख्स अदा करे तो वो सोशल वर्कर बन जाएगा, और अगर कुछ अफराद का मजमुआ वो हुकूक अदा करने की कोशिश करे तो वो एनजीओ बन जाएगी। एनजीओ का यानी जिस तरीके से उनका एक फ्रेमवर्क होता है। तो खैर, सोसाइटी का, मुआशरे के जो हुकूक हैं उनको अदा करने की कोशिश, लगन सोशल वर्क या समाजी खिदमत कहलाती है। तारीख़ इंसानी में हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से बढ़कर कोई दूसरा समाजी खिदमत गुजार नहीं, दाई थे। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की बुनियादी हैसियत दाई होने की थी। जैसे कल हमने देखा कि आप रियासत के मुअस्सिस भी हैं, साथ-साथ में असल आपकी हैसियत वो दाई होने की है। तो दाई होने के साथ-साथ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम बेहतरीन सोशल वर्कर भी हुआ करते थे। सोसाइटी के इज्तिमाई हुकूक अदा किया करते थे, वो चाहे तालीम से मुताल्लिक हों,
تربیت سے متعلق ہوں، وہ لوگوں کا سہارا بننے سے متعلق ہوں، اپنے اثر و رسوخ کا مثبت استعمال اس سے متعلق ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ بہترین سوشل ورکر ہوا کرتے تھے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے، اپنے قول و فعل اور متحرک عملی زندگی کی وجہ سے دکھی انسانیت کا وہ بہترین سہارا ہوا کرتے تھے۔ سماجی خدمت گزاری کا نتیجہ تھا کہ دعوت گراس روٹ لیول سے شروع ہو کر معاشرے کے بقیہ طبقات تک رفتہ رفتہ جڑیں پکڑ لیا کرتی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بڑے سوشل ورکر اور سماجی خدمت گزار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں داعی دین اور ایک متحرک سماجی خدمت گزار ہونے کی حیثیت جو ہے وہ بالکل پیرالل اور برابر چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ داعی بھی تھے، سوشل ورکر بھی تھے۔ آپ آنے والے صفحات میں، آنے والی سلائیڈز میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی دین کے لیے، اپنی دعوت کے لیے سوشل ورک کو ایک مثبت اور مؤثر ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سوشل ورکر ہونے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے، ہم اس وقت کے سماج کو تھوڑا سا سمرائز کر لیں، جس پہ ابھی مجھے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ جب ہمارا کورس شروع ہو رہا تھا تو بالکل آغاز میں چند ایک ہمارے ابتدائی سیشنز میں اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اس وقت کا سماج کیسا سماج تھا، اور اس پہ گفتگو اس لیے ناگزیر ہوتی ہے تاکہ ہمیں اصلاحات سمجھ میں آ سکے۔ عہد نبوی کے معاشرے یعنی بعثت سے پہلے کا معاشرہ، اس کو اس لیے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ بعد میں جو تبدیلیاں ہوئیں ان تبدیلیوں کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اس پہ ہماری گفتگو پہلے ہو چکی ہے، لیکن سمرائز اگر کریں ان کے مذہبی حالت کو ہم سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، ان کی جو معاشی اور معاشرتی زندگی تھی اس میں گزر بسر ان کا کیسے ہوتا تھا۔ تجارت کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ لوٹ مار بھی ہوتی تھی، قتل و غارت تھی، ایک دوسرے کے قبیلے پہ حملہ آور ہوا کرتے تھے، فقر اور افلاس تھا، یونینز بنی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو ابتدائی سیشنز کی گفتگو، اخلاق کی برائیاں ان کے اندر تھی، جوا، ربا، زنا اور بے حیائی، اس طرح کی۔ اگرچہ کچھ مورل ویلیوز بھی تھیں، اخلاق بھی تھے، جیسے ہمارے ایک دوست نے اس سیشن میں ذکر کیا، میں نے پھر تفصیلی اس پہ ذکر کیا تھا کہ واقعتاً ان کے اندر صداقت تھی، ان کے اندر شجاعت تھی، قوت تھی، طاقت تھی، حریت تھی، لیکن ان اوصاف کا انہوں نے مثبت استعمال کرنے کی بجائے نیگیٹو استعمال کیا تھا۔ تو خیر، جاہلی عرب ان کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، ان آپ سلائیڈز کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر جواد علی بہت بڑے مورخ ہیں اور انہوں نے بڑی المفصل فی تاریخ العرب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے کہ وہ کام کاج میں مگر رہنے کی بجائے فارغ رہتے۔ فقر اور افلاس کا دورہ تھا، عقل اور سوچ کا استعمال بہت محدود تھا، وہاں طوائف الملوکی اور لوٹ مار عام تھی، ہر قبیلے کی اپنی اپنی حکومت تھی، پورا معاشرہ آزاد، غلام، امیر، فقیر، کمزور، طاقتور جیسے بے شمار طبقات میں بٹا ہوا تھا۔ بھوکھوں اور پیٹ بھروں میں کشمکش اپنے عروج پہ تھی، غربت، افلاس کے ہاتھوں ستائے کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، وہ ظلم کرتے رہتے اور دنیا میں اپنی بقا کا اسے ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ وَمَن لَّمْ يَذُدْ عَنْ حَوْزِهِ بِسِلَاحِهِ یُحَدَّمْ وَمَن لَّا يَظْلِمِ النَّاسَ یظلم۔ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو کوئی اپنے حوض کی حفاظت ہتھیار سے نہیں کرتا، اس کا حوض جو ہے کنواں منہدم ہو جائے گا، اور جو ظلم نہیں کرتا اس کو پھر ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ تو ان کی سوچ، ان کی عمومی حالت آپ نے دیکھی، اور ساتھ میں یہ اگر آپ سلائیڈ دیکھ لیں گے تو اس میں آپ کو ان کی معاشی حالت سمجھ میں آ جائے گی کہ فقر افلاس کے نتیجے میں قائم ہونے والی فقراء یونینز اس بات کا ثبوت ہے۔ یونینز تھی، میں نے آپ کو بتایا، سالیک شعراء، یہ شعراء کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، شنقطری، شنفری، تابت اشرہ، سلیق ابن سلیقہ اور قیس الحدادیہ، تابت اشرہ کا نام بھی گئی ہے، یہ تابت اشرہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو مختلف بڑے بڑے شعراء تھے جو فقراء تھے، منگتے شعراء کے نام سے معروف تھے۔ تو یہ یونین اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں فقر اور افلاس تھا، یعنی یہ پیک ہے کہ آپ ایک پروفیشن بنا دیں مانگنے کو۔ مانگنا پروفیشن اس وقت بنے گا جب سوسائٹی کے اندر یا تو جو پیسے کی ریل پیل ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور فقراء جو ہیں وہ امپورٹ کیے گئے ہیں اور باہر سے آ کے وہ مانگتے ہیں، جیسے بعض یورپین کنٹریز کے اندر ہیں، وہاں ریل پیل بہت زیادہ ہے تو دیگر ممالک سے لوگ آتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، وہاں پہ بھکاری ہوتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ غربت اور افلاس اپنی انتہا پہ ہے، اپنے عروج پہ ہے۔ جزیرہ عرب میں یہ تھا، دوسرا پوائنٹ تھا۔ روزگار کے مواقع نہیں تھے،
فقر و افلاس کے ستائے ہوئے معاشروں میں جب روزگار کے مواقع بھی معدوم ہو جائیں تو لوٹ مار اور ظلم و جور کے بازار گرم ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ایک ہمیں تاریخ بتاتی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد فوراً جن چیلنجز کا سامنا تھا، ان میں صرف ایک اکیلے دیکھے خدا کو تسلیم کروانا ہی نہیں، بلکہ سیاسی طور پر خلفشار، معاشی عدم استحکام، معاشری طور پر شکست و ریخت کے شکار، تاریکیوں میں ڈوبے تنزل اور انحطاط کی طرف سرگرداں معاشرے کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا بھی تھا۔ جس طریقے سے اس وقت فکری طور پہ تبدیلی لانا مقصود تھا اور اس پہ محنت ہو رہی تھی، اس طریقے سے معاشی سیٹلمنٹ وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ خیر، آپ سوشل ورکر تھے، دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے فلاح عامہ کے کام کرنے سے اللہ رب العزت جہاں دلی سکون اور اطمینان نصیب فرماتے ہیں، وہیں ایسے لوگوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس جب امت کے سامنے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے یہ سمجھ میں آئی کہ آپ سوشل ورکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کا تعارف یہی تھا کہ آپ سوشل ورکر ہیں۔ آپ دیکھیے، جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ گھبرا گئے، اور اس پہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں، نزول وحی کی بات ہماری ہوئی جب نبوت ملی تو آسمان اور زمین کا تعلق تھا، اور اس تعلق کی بنا پہ وہ ایک نامانوسیت سی اس کی وجہ سے ایک کیفیت طاری ہوئی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دی آپ کو جب آپ گھر تشریف لائے واپس، اور تسلی کے لیے جن الفاظ کا انتخاب فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سب بہت بڑے سوشل ورکر تھے، اور نبوت ملنے سے پہلے ہی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پیش رہتے تھے۔ کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ گفتگو ہم کر چکے، تو ان سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماج کا، اپنے معاشرے کا متحرک ترین حصہ تھے، کام آیا کرتے تھے دوسروں کے۔ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شان تھی، یہ جو آپ کی آپ کا اسوہ تھا، یہ عمل کے ذریعے سے آپ نے یہ چیزیں شفٹ کرتی تھی اپنے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، آپ نے کر کے دکھایا، اور صحابہ اکرام تو انتظار فرما رہے ہوتے تھے، جو دیکھتے تھے اپنے محبوب کو کرتے ہوئے فوراً کرنے لگ جاتے تھے۔ آپ نے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ کل کی گفتگو میں سنا کہ کس طریقے سے ساری رات یہودی کے باغ کو پانی لگاتے رہے، صبح 2 سا ملی کھجوریں ملی، آدھی گھر دے دی اور آدھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر خرچ کرتے تھے، خرچ کرنے کا جذبہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وراثت سارا مال اللہ کے راستے میں، آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آدھا کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ 1/3 کر دوں، آپ نے فرمایا جی 1/3 کر دیں، والثلث کثیر، اور 1/3 تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خیر، سوشل ورکر تھے، نبوت ملنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیں سمجھ میں آتی۔ نبوت ملی، اس وقت نبوت ملنے کی اتنی بھاری ذمہ داریاں ہونے کے باوجود آپ نے ان ایکٹیویٹیز کو چھوڑا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، جب کوئی فوتگی ہوتی، کسی صحابی کا انتقال ہوا، جنازے کے لیے آپ تشریف لائے، تو نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے آپ پوچھا کرتے تھے، اعلان فرمایا کرتے تھے کہ ان پر کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ، یہ الفاظ بھی میں نے کوڈ کی نیچے، کہ ان پہ کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر بتایا جاتا کہ کسی کا کوئی قرض نہیں ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا فرما دیتے، اور اگر یہ بتایا جاتا کہ قرض ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا، فرماتے صلو علی صاحبکم، جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ یعنی یہ ایک طرح جو حقوق العباد ہیں ان کی اہمیت اور نزاکت بتلانا مقصود تھا۔ اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ایک موقع پہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی دوست کا انتقال ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول تشریف لائے، اور اپنے اسی
معمول کے مطابق پوچھا کہ ان پر کسی کا کوئی قرض تو نہیں؟ ان پہ قرض تھا، بتایا گیا کہ قرض تو ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علی صاحبکم، جنازہ خود ہی پڑھ لیں۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور وہ تشریف لائے، کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے سوچا کہ اس سے بڑی محرومی کی بات اور کیا ہوگی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا نہ کریں اور اس سے محرومی ہو جائے۔ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جو قرض ہے وہ میرے ذمے، آپ نماز جنازہ ادا فرما دیں، قرض میں ادا کروں گا، اپنے ذمے لے لیا۔ اس موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبے کو دیکھا تو وہ جو پرانا آپ کا معمول تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا اور ایک نیا اعلان فرمایا۔ اس اعلان سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پہ سوشل ورکر تھے، بلکہ جس ریاست، جس سماج، جس سوسائٹی کی آپ نے تشکیل فرمائی، وہ ریاست بھی آپ یہ کہہ لیں ویلفیئر بیسڈ سوسائٹی تھی۔ آپ نے اصول دے دیا، وہ اصول کیا دیا؟ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، اہل ایمان کی ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ میں حقدار ہوں۔ فمن توفی من المؤمنین فترک دینا فعلی قضاؤہ، مسلمانوں میں سے جس کا بھی انتقال ہو اور اس کے ذمے کوئی بھی قرض ہو، کچھ بھی قرض ہو، فعلی قضاؤہ، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا ادا کرنا لازمی ہوگا۔ ومن ترک مالا فلیورثتہ، اور جس نے کوئی مال چھوڑا تو وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آگے دوسری روایت کے الفاظ ہیں فمن مات وترک مالا فمالہ لموالی العصبہ، کہ جو کوئی مال چھوڑ کے جائے گا وہ اس کے ورثہ کو ملے گا۔ لیکن من ترک کلا او ضیاعا، یہ اس سے بھی زیادہ وسعت والے الفاظ ہیں۔ لیکن جو کوئی قرض چھوڑ کے گیا یا اپنا کنبہ چھوڑ گیا، عیال چھوڑ گیا اور ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، ان کے سہارا بننے والا کوئی نہیں ہے، تو فانا ولیہ فلیدعا لہ، تو میں اس کا ولی ہوں اور مجھے ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے پکارا جائے۔ حاتم طائی بہت بڑے سخی تھے، ان کی سخاوت کے چرچے ہیں، لیکن ان کی سیرت میں، ان کے اسوے، ان کی زندگی میں یہ تو ملتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے تو وہ میرے در پہ آ جائے۔ حاتم طائی کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، یہ تو ملتا ہے کہ آ جائے اس کو ملے گا۔ لیکن یہ بات حاتم طائی کی زندگی میں بھی نہیں ملتی کہ جس کسی کے ذمے میں کچھ بھی ہوگا تو وہ حاتم طائی کے ذمے ادا کرنا لازم ہے، لازم نہیں تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کی جہت بھی بدل دی کہ جس کے ذمے کوئی قرض ہوگا وہ در محمد پہ آئے گا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی ادائیگی ضروری ہوگی، گویا کہ یہ محمد پہ لازم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ لازم اور واجب ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہمیں روایت سے، صحیح بخاری کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسلام کا جو نظام حکومت ہے، یا اس سے شروع سے آپ پڑھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروضوں کے قرض اور عیالدار لوگوں کی کفالت اپنے ذمے لے کر نظم حکومت میں اپنے بعد آنے والے خلفاء کے لیے بالکل واضح الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اسلام کا نظام حکومت ایک ویلفیئر بیسڈ نظام حکومت ہوگا، جس میں اپنی رعایا کے مال، جان، عزت، آبرو کا تحفظ، امن و امان کی فراہمی، دشمن سے دفاع اور عیال دار ضرورت مند افراد کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان مدینہ منورہ میں فرمایا ہے، اور مدینہ منورہ ریاست کے آپ سربراہ ہیں، سربراہ ریاست ہونے کی حیثیت سے آپ نے اعلان فرمایا، یعنی ریاست مدینہ وہ ایک ویلفیئر بیسڈ ریاست ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اس پہ عمل کیا اور خلفائے راشدین کے لیے اسوہ چھوڑ دیا۔ حضرات خلفائے راشدین پر بھی اسی پر عمل پیرا رہے۔ آج بھی اگر کوئی مکمل اسلامی نظام
اسلام کا جو جسے آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں، جو میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ہم نے اس کی وضاحت کل کی کہ صرف ویلفیئر ہونا یہ پورے کا پورا نظام نہیں تھا، لیکن یہ اس نظام کا بہت بڑا حصہ تھا، اس کے آپ یہ کہہ لیں معاشی سسٹم کا بہت بڑا حصہ تھا۔ تو جو بھی اسلام کو فالو کرتے ہوئے ریاست تشکیل دی جائے گی وہ ایک ویلفیئر بیسڈ ریاست ہوگی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ اور حضرات خلفائے راشدین نے اپنے اپنے زمانے میں رفاہ عامہ اور سماجی خدمت گزاری کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا اوڑھنا بچھونا اپنائے رکھا، جس کے مظاہر ہمیں سیرت مبارکہ میں ملتے ہیں جگہ جگہ۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام کیسے آیا کرتے تھے؟ آپ معاشرے کی جو سماج کی ضروریات ہیں، اجتماعی ضروریات ہیں، انہیں کیسے پورا کیا کرتے تھے، وہ ذرا اس پیرے کو آپ پڑھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے آپ کی کاوشیں وہ ملٹی ڈائمینشنل تھی، متنوع تھی، بہت زیادہ جہاد تھی، اس طرح سے بھی کام آ رہے ہیں، اس طرح سے بھی، اس طرح سے بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے اور اس کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کمال حکمت سے رفاہ عامہ کے لیے ہر سماجی ضرورت کو بہترین نشاندہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے مدینہ منورہ، اس کے مضافات اور پورے جزیرہ نما عرب میں یہ ماحول بنا دیا تھا کہ جس کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہو وہ لوٹ مار قتل و غارت کی بجائے مسجد نبوی میں حاضر ہو جائے۔ پہلے ہوتا تھا نا، ضرورت ہوتی تھی وہ لوٹ مار میں چلے گئے، وہ مسجد نبوی میں حاضر ہو جائے، بارگاہ اقدس میں آ جائے، اس کو اس کی ضرورت کا خیال کیا جائے گا، اس کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی سواری کے لیے اونٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں، کسی کے پاس قرضہ چکانے کی رقم نہیں ہے، وہ ادا کی جا رہی ہے۔ قربانی کے لیے جانور مہیا کیے جا رہے ہیں، جو لوگوں کے ذمہ لازم ہے قربانی، اس قربانی کے جانور بیت المال سے دیے جا رہے ہیں۔ تعلیم عام کرنے کے لیے اقامتی درسگاہیں قائم کی جا رہی ہیں، صفہ کی درسگاہ قائم کی گئی۔ ویلفیئر سسٹم میں صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، اپنی صلاحیات لگانا ہے، اپنا وقت دینا ہے اور معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ لوگوں کی وقتی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں چھوٹے چھوٹے روزگار کی طرف بھی متوجہ کیا اور وہ روزگار دے کر انہیں اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ بھیک مانگنے کی بجائے خود کفیل ہو سکے۔ آپ معاشرے میں اگر کسی ایک آدمی کو خود کفیل کر دیتے ہیں تو گویا کہ معاشرے سے ایک بیکاری ختم ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ ایک بیکاری ختم ہوا بلکہ جو خود کفیل ہوا ہے آج کمائے گا، کل کمائے گا، مہینے 2-3 مہینے بعد خود خرچ کرنے والا بن جائے گا۔ اس کی وجہ سے کئی دوسرے بیکاری بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ فقر اور افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے خود کفالت سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے کم سرمایہ سے ایک مناسب روزگار فراہم کر کے معاشرے سے بے روزگاری کا خاتمہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کرنی چاہیے، ہم بھی اس طرح کی وقتاً فوقتاً ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑا 20,000 18,000 30,000 اس سے کسی کو ٹھیلا لگوا دیا، پریکٹیکل ہے، نان پریکٹیکل نہیں ہے۔ کسی کو آپ نے ڈھابا لگا دیا، کسی کو چائے کا کام شروع کروا دیا، کسی کو آپ نے چھاپڑی دے دی، کسی کو فروٹ کے لیے ٹھیلا لگا دیا، سبزی کا ٹھیلا لگا دیا۔ تو اس طریقے سے جو آدمی آپ یہ کہنے بے روزگار ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کی ضرورت پوری کی بلکہ مستقل اس کے پیٹ پالنے کا آپ نے انتظام کر دیا، اس کے اور اس کے بچوں کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، آپ دیکھیں گے آگے واقعات آ رہے ہیں۔ تو رفاہ عامہ کے کاموں میں دلچسپی اور مسلسل سماجی خدمت گزاری کا نتیجہ تھا کہ لوٹ مار کے عادی معاشرے میں کمزور اور نادار طبقات کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ درگاہ رسالت پر حاضری سے کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، اور ان دونوں ضروریات کے ساتھ ساتھ ہماری بقیہ ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ لوگ اپنی ضرورتیں لے کے آتے اور پورے پورے قبائل مسلمان ہو کے جایا کرتے تھے۔ قبیلہ بنو غفار کے اسلام کا واقعہ اگر آپ حضرات کے نوٹس میں ہو تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ قحط آیا تھا اپنے علاقے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اپنے صحابہ اکرام کی تشکیل فرمائی کہ یہ مہمان آئے ہیں، ایک آپ لے جائیں، 2 آپ لے جائیں، ایک میں لے جاتا ہوں۔ اس طریقے سے رات کو ان کی خدمت کی۔ سب نے جب صبح مسجد نبوی میں آئے پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بصرہ غفاری واقعہ بیان کرتے ہیں، اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے دوستوں کو دیکھا کہ سارے کے سارے نماز میں شریک ہو گئے تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فرمائی کی۔ انہوں نے مسلمان ہوتے پورے کے پورے قبائل۔ تو سماجی خدمت گزاری ہے، دیکھیں نا، دعوت
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے لوگوں کے کام آتے تھے. کبھی وقتی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے، کبھی مناسب سے روزگار کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. فقر اور افلاس کے خاتمے کے لیے لوگوں کو مستقل روزگار کی طرف متوجہ کرنا مستقل اسوہ تھا آپ کا. پاس ہوتا خود تعاون فرماتے. بعض دفعہ اپنے صحابہ اکرام کو اس خیر کی طرف متوجہ فرما دیتے. سفارش کرنا، دوسروں کو متوجہ کرنا خیر کی طرف. آج اگر کسی کو ہم دیکھیں گے وہ متوجہ کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی کوئی اپنی غرض ہو، لیکن یہ اسوہ ہے مستقل بے لوث ہو کے دوسروں کو متوجہ کرنا، صحاب ثروت کو جو لوگ تعاون کر سکتے ہیں ان کو متوجہ کرنا کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کی جائے. کبھی کسی صحابی سے سفارش کر دیتے. بعض دفعہ قرض لے کر سہارا بنتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں ہوتا، کوئی آگے سائل آگے قرض لیا اور ان کا سہارا بن گئے. کچھ بھی نہ ہو سکتا دعا ضرور دیتے تھے. اس لیے کبھی بھی کوئی سائل آ جائے، اگر تعاون کریں نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ نہیں ہے کہ اس کو جھڑکے نہیں ہے تو انتہا ہے، دعا دیں جیسا کیسے بھی. بائی پروفیشن اگر کسی نے اس چیز کو اختیار کیا ہو اس کو بھی دعا کریں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے اس کے اس حوالے سے. دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کم از کم دعا دینا یہ آپ کا اسوہ ہے. تو یہ میں نے خلاصہ سرچ کیا تو چیدہ چند مظاہر جو ہیں وہ ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. دوسروں کا سہارا بننے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ چند ایک پوائنٹس میں نے لکھے. عملی دعوت، یعنی آپ کر کے دکھا رہے تھے، عمل سے، صرف قول نہیں تھا، عمل. اور پہلا سب کی بنیاد تو یہی ہے، عمل تھا. اور اپنے سرمایے سے یا بیت المال سے آپ تعاون کرتے. اگر اپنے پاس سرمایہ نہ ہوتا، بیت المال میں رقم نہ ہوتی تو قرض لے کر تعاون فرماتے. اور کبھی کبھی آپ اپنا وقت عنایت فرماتے، نہ خرچ کر رہے ہیں، نہ کسی سے قرض لے رہے ہیں، نہ کسی کو کہہ رہے ہیں، صرف اپنا وقت عنایت فرماتے. کچھ دیر پاس بیٹھتے، ان کی بات سنتے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے. اپنی صلاحیات کا استعمال فرماتے، تعلقات اور اثر و رسوخ کا استعمال فرماتے، سفارش کرتے اور کم از کم دعا فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کا اسوہ تھا، یعنی ویلفیئر میں، سوشل ورک میں. وقتی ضروریات کو پورا فرمایا کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی. اور اس کے لیے بے شمار واقعات ہیں. اور ضرورت یعنی ایسی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ مفلس ہیں اور ان کو گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے رقم چاہیے. کوئی چیز ہے، کسی کے ذمے کوئی چیز واجب ہے، جیسے میں نے قربانی کی مثال دی، یا کفارہ دینا واجب ہے، تو اس واجب کو ادا کرنے کے لیے رقم بیت المال سے جایا کرتی تھی. مثال یہ ایسی جیسے آپ کے بجلی کا بل آ گیا اور بجلی کے بل جو ہے وہ آپ گورنمنٹ ادا کرے، گیس کا بل ہے وہ گورنمنٹ ادا کرے، یعنی آپ نے دینا ہے نا، لیکن گورنمنٹ ادا کرے. اس طریقے سے ہی کسی کے ذمے کوئی چیز لازم ہوتی، اس نے ادا کرنا شریعت کی طرف سے مطالبہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے. ایک صاحب تشریف لائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور فرمانے لگے میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ بھی ایسا کیا کام ہوا جو ہلاک ہو گئے؟ تو انہوں نے رمضان المبارک میں ایسا گناہ کر لیا تھا، غلطی کر لی تھی جس کی وجہ سے وہ فرما رہے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. تو فرمانے لگے کہ 1 مہینے کے تو رکھے نہیں گئے تو 2 مہینے کے میں کیسے رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ جواب دیا تو آپ نے خاموشی اختیار فرما لی. تھوڑا وقت گزرا تو ایک صاحب مقتل کا لفظ ہے، کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کے آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا. صحابہ کرام ایسے کیا کرتے تھے کہ آپ کی خدمت میں چیزیں لا کے پیش کیا کرتے تاکہ جہاں ضرورت ہے وہاں آپ خرچ فرما دیں. یہی بیت المال تھا اس وقت کا. تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں؟ تو وہ صاحب تشریف لائے قریب میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متوجہ کیا کہ یہ کھجوریں آئی ہیں، یہ لے جاؤ اور مدینہ منورہ میں 60 مسکینوں کو یہ کھلا دو. اب غلطی انہوں نے کی تھی اور کفارہ بھی انہوں نے اپنی جیب سے دینا تھا، لیکن وہ نہیں دے پا رہے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام فرمایا.
تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے 60 مسکینوں کو یہ کھجوریں جا کے تقسیم کر دو. تو انہوں نے جب کھجوریں دیکھی تو فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لابتین 2 پہاڑ تھے مدینہ کے اطراف میں، ان 2 پہاڑوں کے درمیان ہمارے گھرانے سے بھی فقیر گھرانہ کوئی دیکھا کسی نے؟ مدینہ منورہ کے اندر مجھ سے بڑا فقیر بھی دیکھا کسی نے کوئی؟ میں خود اتنا بڑا، ہمارا گھرانہ جو ہے وہ اتنا ضرورت مند ہے، تو اپنے گھرانے کے علاوہ کہاں جا کے خرچ کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تبسم کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دو. ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اور وہ ضرورت ایسی نہیں ہے کہ ان کے گھر کا گزر بسر کروا رہے ہیں، بلکہ ان کے ذمے جو چیز شرعی طور پہ لازم ہوئی تھی اس کے ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرمائی. تو خیر، اور بھی اس کے بے شمار واقعات ہیں. ذرا ایک سیکنڈ میں. جی، تو یہ ایک صورت تھی سوشل ویلفیئر کی کہ لوگوں کی وقتی ضروریات پوری فرمایا کرتے تھے. نمبر 2، مستقل روزگار ان کی طرف متوجہ کرتے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے ان سے گھر میں جو چٹائی اور لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا تھا وہ منگوایا، بیچا، اور کہا کہ جا کے 1 درہم کا بازار سے پھالا لے کے آؤ کلاڑی کا، اور خود اپنے دستے شفقت سے اس میں دستہ لگایا اور کہا کہ جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور مارکیٹ میں لا کے فروخت کرو. یہ کیا کیا؟ اس طریقے سے وہ کیا ہو گئے؟ خود کفیل ہو گئے. انہوں نے چند دن بعد آ کے بتایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، گھر کے لیے گزر بسر کے لیے غلہ اناج بھی موجود ہے اور میرے پاس رقم بھی موجود ہے. اس طریقے یہ دوسرا آپ کا اسوہ تھا. تیسرے نمبر پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی کیا کرتے تھے. من یشفع شفاعتا حسنا، قرآن کریم نے بھی کہا کہ اچھی سفارش اللہ کو محبوب ہے، اور بری سفارش جو ہے وہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. ہمارے یہاں بعض دفعہ سفارش کے حوالے سے ہم بے اعتدالی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں نا. سفارش کا جب لفظ آتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھی غلطی ہے، بعض دفعہ ٹھیک ہوتی ہے. یعنی کسی حقدار کو اس کا حق دلانے کے لیے آپ کی جو تگودو ہے، جو آپ کی کاوش ہے، وہ جائز کاوش ہے، وہ ناجائز کاوش نہیں ہے. کسی کو ناحق، کسی کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ کی تگودو، وہ شریعت کے اندر نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ مطلوب ہے. آپ فرمایا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام تھے، اور صحابیہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں یعنی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمہ تھی، باندی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے. تو حالت غلامی میں دونوں کی شادی ہوئی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب غلامی میں اگر شادی ہوئی، آزاد ہونے کے بعد اختیار ملتا ہے شریعت میں کہ اس غلامی والے نکاح کو برقرار رکھیں یا ختم کر دیں. خاتون کو بھی اختیار ملتا ہے کہ اس نکاح کو جو حالت غلامی میں ہوا تھا، اگر چاہے تو برقرار رکھے، چاہے تو ختم کر دے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آزاد کر دیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے حضرت مغیث سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. حضرت مغیث کو بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی حضرت بریرہ سے. جب علیحدگی ہوئی تو ان کو تو کوئی سمجھ نہیں آیا، پریشان ہو گئے. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ اتنے پریشان ہوئے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے اور آنسو آپ کی رخساروں پہ جاری ہوتے تھے، اتنے زیادہ روتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ کوئی بریرہ سے میری صلح کرا دے. کوئی معاملہ حل نہیں ہوا. تو حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کو خیال آیا اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری سفارش کر دیں تاکہ بریرہ سے میرا گھر بس جائے. آپ کے گھر کی خادمہ تھی حضرت بریرہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات آئی، آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اگر آپ مغیث سے دوبارہ گھر بسا لیں، مغیث سے صلح کر لیں، گھر بسا لیں دوبارہ سے، تو یہ آپ کا جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر آپ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. آپ معاشرے کی جو اجتماعی ذمہ داریاں آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں ان کو حل کر رہے ہیں آپ.
وقت دے رہے ہیں ان کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ گھر بسا لیں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اب اگر تو حکم ہے ظاہر بات ہے پھر تو آگے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر مجھے ضرورت نہیں ہے، پھر میں گھر نہیں بسانا چاہتی. تو یعنی اس سے کیا، اس سے بہت سارے اس میں اسباق ہیں اس واقعے میں، لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے تعلقات کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا ایک اثر و رسوخ تھا اس کو استعمال ضرور فرمایا ایک معاملے کو حل کرنے کے لیے. کم از کم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ضرور فرمایا کرتے تھے. تو یہ بے شمار واقعات ہیں، لیکن ان کی ہم نے جہاد کہ آپ کام آ جائیں. آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کسی کے ضرورت مند کے کام آ جائیں، کسی درجے میں بھی اس کی وقتی ضرورت کو پورا کر دیں، اس کو آپ مستقل روزگار کے لیے مواقع فراہم کر دیں، کسی جگہ ملازمت لگوا دیں یا اس کو ٹھیلا لگا دیں، جو وہ کام جانتا ہے مناسب سرمایہ سے وہ شروع کروا دیں. اس وقت ہمیں مثالیں ملتی ہیں. اچھا، قرض لے کے اگر آپ تعاون کر سکتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ تو بہت ہی وہ ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو اس کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے. سفارش، تعلقات کا مثبت استعمال، اثر و رسوخ کا مثبت استعمال، اور کم از کم دعا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں ان سب کی مثالیں ملتی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلفیئر کے کام کیے تو اس کا معاشرے پہ اثر کیا پڑا؟ نمبر ایک، دوسروں کا دست نگر بنے رہنے کی بجائے خودداری اور عزت نفس سے لبریز معاشرہ وجود میں آیا. فقر و فاقہ تھا، فقراء بہت زیادہ تھے. تو جب آپ نے لوگوں کو خود اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کی طرف متوجہ کیا یا انہیں خود کمانے کی طرف متوجہ کیا، محنت مزدوری کی طرف متوجہ کیا، تو دوسروں کا دست نگر بنے رہنے کی بجائے خودداری اور عزت نفس سے لبریز معاشرہ وجود میں آیا. صحابہ اکرام سے بڑھ کے کوئی خوددار نہیں تھا. آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھی ہے، آپ نے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھی ہے، آپ نے حضرت بے شمار صحابہ اکرام کی مثالیں آپ کی نظروں سے گزرتی ہیں. تو خودداری تھی، عزت نفس تھی. لا يسرون الناس الحافا یؤثرون علی انفسهم ولو کان، ایثار بھی تھا، خودداری اور عزت نفس بھی تھی. خرچ کرنے اور دوسروں کے لیے جینے کے جذبات پروان چڑھے، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، احب الی من ان اعتکف فی مسجدی ھذا شہرا، مجھے اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنی اس مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اعتکاف بیٹھا رہوں. اپنے ایک بھائی کی ضرورت پوری کر دینا، پوری کرنا نہیں فرمایا بلکہ پوری کرنے کے لیے جستجو کرنا. یہ جستجو مجھے مسجد نبوی کے پورا مہینہ اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ افضل اور اعلیٰ عبادت ہے، تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طریقے سے بیان فرما رہے. اچھا، تو یہ ایثار کا جذبہ پیدا ہوا، خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا معاشرے میں. اچھا، افلاس، فقر اور افلاس کا خاتمہ ہو گیا. فقر اور افلاس کا خاتمہ 2 وجہ سے ہوا. ایک تو خرچ کرنے والوں کی تعداد، ریشو بڑھتا رہا، یعنی ایون کہ وہ آدمی جس کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا وہ بھی خرچ کرتا تھا. جب معاشرے میں خرچ کرنے والوں کا ریشو اس حد تک، یعنی گراس روٹ لیول سے بھی نیچے پہنچ جائے، تو پھر فقر اور افلاس کہاں رہیں گے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، عزت نفس پروان چڑھی میں عرض کر چکا ہوں. دوسروں کے دست نگر بنے رہنے کے بجائے خود انحصاری کے جذبات پروان چڑھے. ایثار اور اخوت، دوسروں سے ہمدردی کے جذبات بھی پروان چڑھے. تو یہ مختلف گویا کے فائدے ہوئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوشل ورک کو بطور ایک ہدف اور مقصد کے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، تو آج بھی اگر کوئی بھی دعوت وہ اپنے پیغام کے ساتھ ساتھ، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر اس کام کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز کو بھی شامل کر لیں گے، آپ اپنے ارد گرد پہ نظر رکھیں گے،
اور جس حد تک کام آ سکتے ہیں. دیکھیں کام آنے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ دریا بہا دیں. وقت دے دینا بعض دفعہ یہ بھی معاشرے پہ بہت اثر ڈالتا ہے. اب پچھلے دنوں میرے سامنے واقع قائد اعظم یونیورسٹی کا ہمارے اسلام آباد میں، کہ قائد اعظم یونیورسٹی کو میں اگر آپ گئے ہیں تو وہاں اندر کچی آبادیاں ہیں، پرانے لوگ رہ رہے ہیں عرصے سے. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے، میں کسی کو جانتا نہیں ہوں لیکن میرے سامنے اس طرح کی وہ واقعہ آیا تو اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں. یعنی یہ بھی ویلفیئر ہے، یہ بھی سوشل ورک ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اتنا کو آپ کنٹریبیوٹ کر دیں، آپ اتنا کوئی حصہ ڈال دیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں اسٹوڈنٹس نے وہاں یونیورسٹی کے، اور ہمارے یہاں ایک اچھی آبادیاں ہیں، یہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، ایسے ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے خود اپنے طور پہ بچوں کے لیے نظم بنایا کہ آپ کو ہم ٹائم دیا کریں گے، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا دن کو اتنے بجے، جو بھی ان کا ٹائم ٹیبل ٹائم شیڈول سیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو پڑھانا شروع کر دیا. میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب مختلف علاقوں میں، ہمارے کراچی کے اس طرح کی واقعات، ہمارے ایک دوست ہیں بلکہ پورا ان کا پروجیکٹ ہے جھگی تعلیمی پروجیکٹ کے نام سے. یعنی جو معاشرے کے خانہ بدوش بچے ہیں، ان خانہ بدوشوں کو وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. یعنی وہ بچے معاشرے کے، ہمارے پاکستان کے وہ بچے جو نیشنل آئیڈینٹی سے محروم ہیں، ان کے نیشنل آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں، لیکن وہ اسی ملک میں رہتے ہیں، وہ خانہ بدوش ہیں. آج وہ اسلام آباد میں ہیں، کل کو وہ گجرانوالہ چلے جائیں گے، پرسوں کو وہ لاہور چلے جائیں گے، اگلے دن وہ فیصل آباد چلے جائیں گے. اس طریقے سے وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. ان بچوں میں انہوں نے کام شروع کیا. یہ ویلفیئر ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں یعنی ان کے کام کو دیکھ کے مجھے یہ بھی بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے عرب جو مکہ کے رہنے والے ہیں، مکہ کے مضافات میں رہنے والے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہم قوم رحل، کہ وہ خانہ بدوش لوگ تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ بدوشی میں کام کیا. قبائل تھے نا. آج یہاں چشمہ نظر آ گیا، چراگاہیں نظر آ گئی، یہاں پڑاؤ ڈال دیا، کل کو وہاں نظر آ گئی تو وہاں چلے گئے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اتنا کو آپ کنٹریبیوٹ کریں. آپ کا سوشل ورک اتنا ہی ہے بس. اور جو آپ کا پیغام ہے، جو آپ کی دعوت ہے، اس کی تاثیر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. این جی اوز جو ہیں وہ کیوں کامیاب ہو جاتی ہیں، وہ اپنا پیغام لوگوں کے ذہنوں میں کیوں ڈال دیتی ہیں؟ اسی وجہ سے کہ وہ صرف سوشل ورک کرتی ہیں، اور بعض سوشل ورک کے پیچھے ان کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، وہ ایجنڈے جو ہیں ان کو لاگو کر لیتی ہیں. تو خیر، ہم اس پوائنٹ پہ گفتگو کا دائرہ پھیلاتے نہیں ہیں، اس کو سمیٹتے ہوئے دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں ہماری گفتگو کے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دوست احباب کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسی تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، جس سوسائٹی کی بنیاد رکھی، وہ محبت بیسڈ سوسائٹی تھی. وہ محبت بیسڈ سوسائٹی تھی. اس میں باہمی تعلقات کی بنیاد صرف ایک اکائی پر تھی. میں آپ کو بتاؤں، یونٹی قوم کب بنتی ہے، اجتماعیت کب آتی ہے، اور وہ آتی ایسے ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، وہ محبت بیسڈ معاشرہ تھا، اور باہمی تعلقات کی صرف ایک اکائی اور بنیاد تھی، اور وہ تھی باہمی محبت، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی. گھوڑا 100 میں خریدا غلام نے، جب آقا کے پاس لے کے آئے، میں نے 100 میں خرید لیا. آپ نے فرمایا نہیں 200 کا ہے، نہیں 300 کا ہے، 400 نہیں، یہ تو 500 کا ہے. وہ خریدا، وہ گھوڑا جو منڈی سے 100 میں خرید لیا تھا، 500 دیے، اور گھوڑا اپنے پاس رکھا، اور مالک کو کہا کہ آپ کے 500 بنتے ہیں، لے کے چلے جائیں. پوچھا گیا کہ یا حضرت آپ نے کیا کر دیا، 100 میں خریدا تھا، آپ نے 400 اضافی دے دیے. کیا فرمایا؟ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم. یہ بنیاد تھی اس سوسائٹی کی. ہر کسی کے لیے خیر خواہی کے جذبات، اور جب دل صاف ہوتے ہیں، جب دل کے اندر دوسروں کے بارے میں اچھے جذبات ہوتے ہیں، تو ہمارے جنہیں سیانے کہتے ہیں، بڑے کہا کرتے تھے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب جذبات اچھے ہوتے ہیں دوسروں کے حوالے سے، تو پھر محبت کو پنپنے کا موقع ملتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، معاشرے کے جذبات جو تھے وہ مثبت کر دیے. ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی، جس کے نتیجے میں محبت آئی، اور محبت کی بنیاد پہ جو معاشرہ پروان چڑھے گا، اس کے اتحاد، اس کے ایثار اور اس کی قربانیوں کے حوالے سے میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس معاشرے میں محبت ہوگی.
محبت کیسے آتی ہے؟ ایثار سے آتی ہے، خیر خواہی کے جذبات سے آتی ہے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے لیے بہت زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ رقم ہوگی، بہت زیادہ سرمایہ ہوگا، بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوگا تبھی ہم خیر خواہی کر سکیں گے دوسروں کے ساتھ، تبھی محبت تو فقر اور افلاس کے اندر بھی پنپتی ہے. جذبات کو قائم کرنے کے لیے، جذبات کو مثبت رکھنے کے لیے کون سے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اور مجھے بتائیے کہ جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، جس ریاست کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے پاس اس کے وسائل کتنے کو زیادہ تھے؟ کیا وسائل تھے اس کے پاس؟ لیکن محبت جس طرح کی اس سوسائٹی میں، اس سماج اور اس معاشرے میں نظر آتی ہے، کہیں بھی نظر نہیں آتی. وسائل کی ضرورت نہیں ہے، جذبات کی ضرورت، مثبت جذبات کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. تو خیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں موجود تھے، تشکیل فرما رہے تھے، محبت بیس سوسائٹی تھی. صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے. نہ صرف صحابہ بلکہ ان کے پیاروں سے بھی محبت کرتے تھے، غیر مسلم پیاروں سے بھی محبت کرتے تھے. واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بھی محبت کرتے تھے. آج جو آپ بیٹھے ہیں، آپ جتنے بھی سن رہے ہیں، جتنے بھی کلمہ گو ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے محبت کرتے تھے. اور آج امت بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. صحابہ کرام اور امت کی محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج میں اور آپ جو پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اس کے اندر ترقیات نصیب فرمائے، ثابت قدمی نصیب فرمائے. جو یہ پیار ہے، اور اس طریقے سے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پیار تھا، در حقیقت وہ رد عمل تھا، وہ ریئیکشن تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا. آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی بہت زیادہ پیار دیتا ہے تو جواب میں ہم بھی کچھ نہ کچھ پیار دیتے ہیں اسے. تو ہم آج جو پیار دے رہے ہیں، ہماری طرف سے جان نثاری کی جو اس طرح کی کارگزاریاں اور واقعات آتے ہیں، وہ در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ محبت کا رد عمل ہے، ریئیکشن ہے. صحابہ کرام کی محبت آپ دیکھیں، اس کے گونا گو مظاہر. حضرات صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، اور ان کا پیار ڈگا چھپا نہیں تھا. عروہ ابن مسعود جو حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین کا سفیر بن کے آیا، اس کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، امام بخاری نے کوٹ کیے ہیں، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی، کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، نجاشی کے پاس، کیسر و کسرا کے پاس. واللہ رأیت ملکا قد يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کسی بادشاہ کو اور اس بادشاہ کے جو ماننے والے ہیں، اس کی جو رعایا ہے، کسی رعایا کو اپنے بادشاہ کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے محبوب کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے. واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے کوئی لعاب گرتا ہے، کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے صحابہ کرام اسے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے پورے بدن پہ مل لیتے ہیں. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو سارے حکم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں اسے پورا کرنے کی. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب وضو کا ارادہ فرماتے ہیں تو وضو کے پانی پہ گویا کہ وہ لڑ نہ پڑے آپس میں، سب کی کوشش ہوتی ہے کہ میں وضو کروا دوں. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں، یہ عروہ ابن مسعود غیر مسلم تھا، اس کی شہادت ہے کہ جب گفتگو فرماتے آپ اپنی آوازوں کو پست فرما لیا کرتے صحابہ کرام، اور کوئی آپ کا متبع، آپ کا صحابی نظر بھر کے آپ کو نہیں دیکھتا تھا. صحابہ کرام یہ تعظیم تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سے بڑھ کے یعنی یہ تو تعظیم تھی، بے تکلفی بھی تھی. محبت جو ہے اس میں عظمت بھی ہوتی ہے، اور اپنے محبوب کی عظمت بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ بے تکلفی بھی ہوتی ہے، جس سے اس رشتے کے اندر چاشنی آ جاتی ہے، مٹھاس آ جاتی ہے. محبت کرتے تھے، اور اس محبت کے اظہار کے ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں. ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان تھے، لیکن جس روایت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس میں الفاظ نہیں ہے، نام نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے فرمانے لگے کہ واللہ انک لاحب الی من نفسی ومالی، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے مال، اپنی جان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں گھر میں ہوتا ہوں، مجھے آپ کا خیال آ جاتا ہے، تو جب تک آپ کی زیارت نہ کر لوں، آپ کا دیدار نہ کر لوں، اس وقت تک روح کو قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ مجھے خیال آیا کہ اب جب دنیا میں رہتے ہوئے یہ کیفیت ہوتی ہے، گھر میں ہوں، خیال آ گیا اور کیفیت طاری ہو گئی۔ جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کے حل کے لیے میں فوراً بھاگ کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کے چہرہ مبارک کی، رخ انور کی زیارت کرتا ہوں، اور اپنی روح کو تسکین مل جاتی ہے، ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر تو یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن کل کو آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، ہم بھی اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ جب کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، آپ کو تو اعلیٰ جنتوں میں ٹھکانے ملیں گے، سب سے اعلیٰ جنت میں آپ کو ٹھکانہ ملے گا۔ اور ہمیں بھی اگر جنت نصیب ہو گئی تو ہمارا مقام تو آپ سے بہت مختلف ہوگا۔ جنت میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام محبت کس نوعیت کی تھی ان کی، اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ہمارے کہ جنت میں جب چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد اگر ہمیں کبھی یہ خیال آیا، یہ کیفیت طاری ہو گئی، وہاں کیا کریں گے؟ وہاں روح کو کیسے قرار آئے گا؟ اب اندازہ لگائے، جنت کی اور نعمتوں کی طرف ان کی توجہ نہیں جا رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بڑھ کے ان کے لیے، ان کے نزدیک کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ اس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گویا کہ اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ گفتگو کی یہاں تک، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت نہیں فرمایا۔ جب انہوں نے یہ اپنے محبت کا اظہار کیا کہ جنت میں جا کے اگر یہ کیفیت ہوگی پھر ہم کیا کریں گے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت نہیں فرمایا، چہرہ مبارک کو جھکا لیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ پہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اس موقع پہ، اور یہ آیت اتری ان صحابی کی محبت کے نتیجے میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ بے فکر رہے، وہ کل قیامت کے دن سارے کے سارے منعم علیہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اس کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب ہم نے یہ ارشاد سنا تو ہماری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں آخرت کے گھر میں جا کے بھی ساتھ رہنے کا پروانہ مل گیا۔ صحابہ کرام کی محبت جانی ساری تھی، یہ تعلق تھا ان کا، محبت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ جانتے ہیں 10 سال تک خدمت کی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے دعوت کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کھانے پہ بلایا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو تعلق کس نوعیت کا تھا۔ تو کھانے کے لیے دعوت دی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی حاضر ہو گیا وہاں دعوت میں۔ تو صاحب خانہ نے قدید بنایا ہوا تھا، خشک گوشت، اس کو کدو میں پکایا، کدو گوشت بنائے ہوئے تھے، شوربے والے، شوربے والا کدو گوشت بنا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں بھی بنتا ہے نا کدو گوشت، تو کدو گوشت بنا ہوا تھا لیکن اس میں شوربہ تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس میں پلیٹ سے
جو کدو کے ٹکڑے ہیں وہ تلاش کر کر کے تناول فرما رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو میں نے وہ کدو کے ٹکڑے تلاش کرنے شروع کر دیے اور تلاش کر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھنے شروع کر دیے. میں تلاش کرتا جاتا اور آپ کے آگے رکھتا, آپ تناول فرماتے جاتے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ دن گزرا اور اللہ کی طرف سے میرے دل میں یعنی آپ یہ کہنے کہ کدو کی محبت ڈال دی گئی. کدو مجھے مرغوب ہو گیا, اور فرماتے کہ اتنا مرغوب ہو گیا اس دن کے بعد کبھی ایسے نہیں ہوا کہ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا ہو کہ انس کیا پکائیں. پوچھتے نا گھروں میں ہم بھی, سب سے مشکل سوال ہوتا ہے گھر میں کہ کیا پکانا ہے, اس کا جواب نہیں آ رہا ہوتا. گھر والے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کیا پکانا ہے, تو انس فرماتے ہیں کہ مجھے تو جواب مل گیا. یہ تو نہیں فرماتے لیکن یہ ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا ہو کہ انس بتاؤ کیا پکائیں, اور میں نے کدو کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام لیا. یہ تبھی تو رہی ہے, تکلفاً نہیں تھا. اس لیے ایسے نہ ہو کہ کوئی آپ میں سے جو سن رہے ہیں تو تکلفاً اس کو اختیار کر لیں اور روزانہ جو ہے وہ گھر کے اندر اس طرح کا ماحول بنانا شروع کر دیں. یہ ان کو طبی طور پہ مرغوب ہو گیا تھا, اور اپنی اس رغبت کا وہ اظہار بھی فرماتے تھے. اور اسی روایت میں وہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب بصرہ کا شہر آباد ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں بصرہ بھیج دیا, وہاں کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے. جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کو عراق بھیجا, اسی طریقے سے ان کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بصرہ بھیج دیا. تو فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں بھیجا اور مجھے تھوڑی زمین بھی دے دی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب بصرہ شفٹ ہوا تو اس زمین میں نے کھجوروں کے باغات لگا دیے اور نیچے کدو کی بیلیں بچھا دی. فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی دعا کا اثر تھا, آپ کی مرغوب چیز سے محبت کا نتیجہ تھا کہ لوگوں کی کھیتیاں سال میں 1 مرتبہ پھل دیتی تھی, میری کھیتی 2 مرتبہ پھل دیتی تھی. اور لوگوں کی کھیتی کے جو کھیتی ہے وہ ایک عام نارمل روٹین سائز کی ہوتی تھی. میرے کھیت میں بعض دفعہ اتنے بڑے بڑے کدو ہوتے تھے کہ انہیں کاٹ کے جانور کے اوپر 2 حصوں میں رکھنا پڑتا تھا, لادنا پڑتا تھا, اتنے بڑے بڑے کدو. تو یہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا تعلق, یعنی بے شمار واقعات ہیں. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کے واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا. بے تکلفی بھی فرماتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک صحابی تھے حضرت نعیمان رضی اللہ عنہ, صحابہ اکرام میں ہنس مکھ اور مزاح کرنے والے صحابی مشہور تھے, ان کے بھی بے شمار واقعات ہیں. ہم حضرت عوف کے واقعے کو ذکر کر کے اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں ہنسی مزاح بھی فرماتے تھے, صحابہ اکرام دل لگی بھی کرتے تھے. تبوک کے موقع پہ غزوہ تبوک جب ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور خیمہ نصب کیا گیا, آپ اپنے خیمے میں تھے. فرماتے ہیں کہ خیمہ چمڑے کا تھا اور چھوٹا سا خیمہ تھا, بہت زیادہ اس میں گنجائش نہیں تھی, 1-2 آدمی ہی اس میں آ سکتے تھے. اور حضرت عوف رضی اللہ عنہ تھوڑے قد کاٹ کے صحابی تھے, صحت مند صحابی تھے. تو ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور یہ ندا دی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادخل, میں اندر آ جاؤں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی اور فرمایا کہ جی ہاں اندر آ جائیے. یہ گفتگو نہیں, یہ تو نارمل روٹین کی گفتگو ہے. تو حضرت عوف رضی اللہ عنہ کو وہاں دل لگی سوجی, دیکھا کہ خیمہ چھوٹا ہے اور میرا قد کاٹ بڑا ہے, تھوڑا سا قد کاٹ کے ہیں. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرما دی کہ جی ہاں اندر تشریف لے آئیے, تو حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اکلی ادخل, کیا سارے کا سارا اندر آ جاؤں. خیمہ چھوٹا سا ہے اور کیا سارے کا سارا اندر آ جاؤں. تو جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ نے فرمایا کلک, جی سارے کے سارے ہی اندر آ جائیے. تو صحابہ کرام دل لگی بھی فرمایا کرتے تھے. اچھا, یہ آپ کا تعلق, یہ صحابہ کرام کا تعلق تھا آپ کے ساتھ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کیا کرتے تھے اپنے صحابہ سے, اور سب کے نام یاد کیے ہوئے تھے, نام لے کے پکارا کرتے تھے. اگر کوئی صحابی کچھ دن نہیں آتا مجلس میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمی محسوس فرمایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ دل لگی کہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے شاید ذکر کیا، دیہاتی صحابی تشریف لایا کرتے تھے، کس طریقے سے بھرے بازار مدینہ منورہ میں آپ دل لگی فرما رہے ہیں ان سے. بے شمار واقعات. اچھا، صحابہ کرام کے والدین سے بھی، اس کو ہم سکپ کر رہے ہیں، ٹائم ہمارا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بھی محبت کرتے تھے. اپنے صحابہ کرام نے محبت کی، صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیاروں سے بھی محبت کیا کرتے تھے، اپنی امت سے محبت کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، قبرستان، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ہمراہ تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جب پہنچے تو فرمانے لگے کہ اللہ وددت لو زرت اخوانی، میرا دل کر رہا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کی زیارت کر سکتا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ ہم روزانہ آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو صحابہ کرام نے اپنے اس تعجب کا اظہار فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا انتم اصحابی، کہ تم تو میرے صحابہ ہو. اور آگے سنیے، یعنی امت کو کن الفاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا. وَإِخْوَانِي، اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں اور بن دیکھے صرف سن کر مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے. یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والی امت کو، جو قیامت تک آخری مسلمان کلمہ گو ہوگا، اس کو کیا قرار دیا؟ بھائی، اپنا بھائی. لَوَدِدتُّ لَوْ زُرْتُ إِخْوَانِي، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے. یہ فرمایا، اور آگے فرمایا وَأَنَا فَرَدُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ حوض کوثر پر تو انشاءاللہ ملاقات ہو ہی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ امت جو پیار کر رہی ہے، در حقیقت وہ بھی ری ایکشن ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. جب ایک گناہگار میرے جیسا، ایک عاصی اور طرح طرح کی کوتاہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہم جب اس طرح کی روایات سے گزرتے ہیں تو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنے شرمندگی میں ڈوب جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں آنے والی امت کو کس محبت کے ساتھ یاد فرمایا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنے صحابہ کے نام سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے بعد میں آنے والی اپنی امت سے بھی آپ نے پیار کا اظہار فرمایا ہے. خیر، اسلام کا گلدستہ، اس دوسرے پوائنٹ کو بھی ہم کلوز کر رہے ہیں کہ اسلام کا گلدستہ جس مبارک اور مضبوط ترین دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور مسلمانوں کا آپ کی ذات کے ساتھ بے لوث تعلق ہے. اس تعلق کی حفاظت کیجیے. آج اسلام کا گلدستہ، یہ جو رنگا رنگ خوبصورت پھول مشک بار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس گلدستے کو جس چیز نے جوڑا ہوا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور مسلمانوں کا آپ کے ساتھ تعلق ہے. خدا نخواستہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ سوچئے بھی نہیں، لیکن اگر اس تعلق کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے، خدا نخواستہ یہ سارے پھول بکھر جائیں گے. یہ گلدستہ اپنی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکتا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی ذات کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، یہ اساس ہے اس پورے کے پورے دین کی اور ہمارے اس پورے کے پورے کورس کی. ہم اس کورس کی، یعنی اس کورس کو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور اللہ رب العزت دعا بھی یہی ہے کہ یا اللہ اس کورس کی برکت سے اور جو حقیقت ہے دین کی، اس حقیقت کی برکت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو والہانہ بے لوث تعلق نصیب فرما دیجیے. اور اس تعلق کو ہمارے دین کے پھلنے پھولنے
اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے دو پہلو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بطور سوشل ورکر اور آپ کی اپنی امت، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اس پہ چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی پہ ہم ختم کر رہے ہیں، اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں شریک رکھیے۔ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی انشاءاللہ کسی موڑ پہ، کسی کورس میں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔